रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और जो सूरह अल इमरान हमारी शुरू हुई थी कुरान पाक में, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं अभी तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने वो 2 वीडियोज़ कंप्लीट कर ली होंगी। साथ साथ आप लोग जो भी वीडियोज़ आती हैं उसको साथ साथ मुकम्मल कर लिया करें। उस तरह से आपको खुद आप थोड़ा सा सेटिस्फाइड भी रहेंगे कि आपका काम साथ साथ चल रहा है, और थोड़ा सा आप ये है कि पीछे नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से आपको मुश्किल नहीं होगी और एक साथ बहुत सारा मटीरियल आपका जमा नहीं होगा। जो हमारी ये सूरह आल इमरान है, ये बेसिकली मदनी सूरत है, और इसके अंदर जितने भी मौज़ूआत हम देखेंगे वो मैक्सिमम टाइम जो शुरू के मौज़ूआत हैं वो अभी आगे जाके हम देखेंगे। जितनी तफसीर कर चुके हैं उसमें आपको आइडिया शायद ना हुआ हो, लेकिन आगे जितनी भी तफसीर आएगी उसमें हम देखेंगे कि अल्लाह ताला बात बेसिकली ईसाइयों से या क्रिश्चियन से बात की जा रही है, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उनका जो नज़रिया है उसको अल्लाह ताला ने यहाँ पर उनको साफ साफ अल्फाजों में बयान फरमाया। लेकिन अभी जो हमारी वीडियोज़ 2 आ चुकी हैं उसके अंदर जो हम पढ़ रहे हैं वो अल्लाह ताला ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इंसान को कुछ चीज़ों के बारे में बताया है कि उनका जानना उनके लिए कितना ज़रूरी है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझ से बालातर होती हैं, लेकिन कुरान पाक में कहीं ना कहीं उनका जिक्र आता है, तो उनके ऊपर ज़्यादा ज़ोर आजमाई करने की ज़रूरत नहीं है। या कुछ ऐसे लोग जिनके दिलों के अंदर टेढ़पन होता है वो उन चीज़ों को ढूंढ रहे होते हैं, जैसे मुहक्कम आयात हैं जिनके अंदर अहकामात दिए जाते हैं। और हमने सूरह बकरा में देखा कि बेशुमार आयात ऐसी थी जिनके अंदर अहकामात थे, हमें बताया गया कि ये काम आपको किस तरह से करना है, और हुक्म किस तरह से दिए गए मुख्तलिफ जो हमने देखे, जो हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी हैं। वो ऐसे अहकामात जो कि आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बनाया ना, तो अल्लाह तबारक व तआला को बेहतर पता है कि मेरे इस बंदे को कहाँ कहाँ रहनुमाई की ज़रूरत है। तो आप ये कह सकते हैं कि इन अहकामात के ज़रिए अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए आसानी फरमाई है कि उसको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट ना करनी पड़े, और वो बस इस किताब को पढ़े और इस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को गुजार दे। ठीक है, इल्म अल्लाह ताला ने हमें दे दिया इस किताब की शक्ल में, तो हम कितना खुशकिस्मत है। मैं फिर कहूँगी कि अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया कि बंदे को बनाया और ज़मीन पर अकेला तन्हा छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने बंदों को, इंसानों को पैदा फरमाने के बाद दुनिया में मुख्तलिफ औकात में ऐसा हुआ कि सहीफ़ों की शक्ल में और किताबों की शक्ल में अल्लाह ताला इल्म देते रहे, बंदे को बताते रहे कि उसने इस दुनिया में आकर करना क्या है और वो आया क्यों है, उसका बंदे का मकसद क्या है इस दुनिया में आने का, वो भी हमें बता दिया गया। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई नबी आया हो, कोई पैगम्बर रसूल आया हो और साथ उसके पास एक गाइडेंस बुक ना हो अल्लाह की तरफ से। ठीक है, तो अब हम जो है वो देख लेते हैं कि जो मुहक्कम आयात के बारे में बात हो रही है वो बेसिकली क्या है। वो चीज़ें जो हमारी इस दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इस दुनिया में जो हमारे मामलात हैं वो उन अहकामात के ज़रिए से आसान हो जाते हैं जो हमारे परवरदिगार ने हमें दिए हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने सूरह बकरा की तफसीर पढ़ी है और अच्छे से पढ़ी है उन लोगों को आइडिया हो गया होगा कि कौन कौन से अहकामात हैं। सूरह बकरा मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर कर लेती है, और उसके अंदर उन अहकामात को इतनी खूबसूरती से बयान किया गया है कि इंसान खुद हैरान रह जाता है कि एक ही सूरत के अंदर इतने 1000 प्लस जो अहकामात है वो दिए गए हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर हमने जो पिछली आयत पढ़ी थी उसमें हमने देखा था मुतशाबिहात के बारे में बात की गई थी कि जिनके दिलों में टेढ़पन है, जो फसाद और फितना करने वाले लोग होते हैं, वो मुतशाबिहात के पीछे पड़ जाते हैं, उन आयात के पीछे पड़ जाते हैं जो कि हमारी इस दुनिया के बारे में आप कह सकते हैं कि गैबी इल्म होता है। जो आखिरत के सीन है, दुनिया आखिरत की दुनिया है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से रिलेटेड और इस दुनिया की गैबी चीज़ें हैं, उन सब से रिलेटेड जो आयात मुतशाबिहात होती हैं उनके बारे में वो लोग ऐसा इल्म हासिल करके उसमें से ऐसी चीज़ें निकालते हैं कि जिनसे फितना बर्पा होता है। उन लोगों के बारे में हमारे परवरदिगार ने मना फरमाया कि वो ऐसी जुस्तजू ना करें, और ऐसी जुस्तजू करने वालों को फिर ज़ाहिर है फिर सख्त किस्म के अल्फाज भी उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन साथ ही हमारे परवरदिगार ने ये भी बताया कि जो आयात मुतशाबिहात है उनका इल्म बेसिकली किसके पास है। देखे ना, एक क्लियर बात बता दी गई है, आयात मुतशाबिहात का जिक्र किया गया, ऐसी आयात जिनका इल्म हमारे परवरदिगार के पास है, साथ ये भी बता दिया गया। लेकिन साथ एक चीज़ और बताई गई है जिस पे हमें थोड़ा सा गौर व फिक्र करना है। वर्रासिखून फिल इल्म,
یعنی کہ پختہ مضبوط علم رکھنے والوں کے پاس بھی آیات متشابہات کا علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر پچھلی جو آیت ہم نے پڑھی تھی آیت نمبر 7، اس میں ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو پختہ علم رکھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی کسی حد تک علم رکھتے ہیں آیات متشابہات کی، جو علم کے قریب قریب وہ جا سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ پختہ ایمان جن کا ہوتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ آیات کے اوپر سمعنا و اطعنا کر لیتے ہیں، وہی یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پروردگار نے کہہ دیا بس ہم نے اس پر عمل کر دیا. ٹھیک ہے، اور نصیحت جو ہے نا وہ اس کے بارے میں تھا کہ نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں. نصیحت تو ایسوں کے لیے ہوتی ہی نہیں ہے جو کہ علم کو سامنے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کے پاس موجود ہوتا ہے لیکن ان کے دلوں تک نہیں جاتا. نصیحت نہیں پکڑتے، اور نصیحت تو صرف عقل مند پکڑتے ہیں. ایسا عقل مند جس کے اندر یہ چیز جذب ہو جاتی ہے کہ ہاں میرے پروردگار نے یہ بات کہی ہے اور یہ حکم مجھے دیا ہے تو یہ میرے فائدے کے لیے ہی ہے. اب جیسے آیات متشابہات کو دیکھ لیں، اب ہمارے تمہارے جیسا کوئی عام بندہ جس کو صرف اتنا پتہ ہے کہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا ہے اور قرآن پاک کی تفسیر کیا ہے، اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی آیت آتی ہے جس کے بارے میں ہمیں پورا میننگ سمجھ میں نہیں آتا، جیسے ہم احکامات کی بات کریں نا، تو ان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان احکامات کے بارے میں جو مختلف احکامات کے بارے میں جو آیات آتی ہیں ان کو آپ پڑھیں نا تو آپ کو بہت زیادہ تفسیر کرنے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی آیات متشابہات آتی ہیں، غیبی علم کی بات آتی ہے، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، اب جیسے آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر آتا ہے، اب اس کے بارے میں مختلف باتیں کی جاتی ہیں، تو جو چیز ہمیں کلیئر نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے، ہم اس میں تحقیق کرتے رہیں. ایک تو ہوتا ہے نا بہت علم ہے آپ کے پاس، بہت آپ کے پاس انرجی ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، ذہانت ہے، آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں، تو آپ تحقیق کریں، کیونکہ تحقیق اور غور و فکر سے تو منع نہیں کیا گیا نا. قرآن پاک میں تو کہا گیا کہ یہ چیزیں بنائی ہیں، دنیا بنائی ہے، غور کرو، فکر کرو، سوچو کیسے بنائی ہے، کیا ہوا اس میں، کیا چینجنگز آئیں، دنیا کیسے بنی. ٹھیک ہے نا، لیکن اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس کو وہیں پر چھوڑ دینا ہے کہ یہ میرے پروردگار کو پتہ ہے، مجھے نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے ان چیزوں کے بارے میں پڑھا لاسٹ آیت نمبر 7 تک، تو اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت دعا آئی. اب دیکھیں جب علم کی بات کی گئی کہ پختہ علم والے جو ہیں انہی کو ان کو پتہ ہوتا ہے، مطلب ان کے پاس کسی حد تک یہ علم ہوتا ہے اور وہ پکا ایمان لے کر آ چکے ہوتے ہیں کہ ہمارے پروردگار کی جو وہ ہستی جو ہے اس سے بڑی کوئی ہستی نہیں ہے، اسی نے یہ پوری کائنات بنائی ہے. اور اس کے علاوہ جب وہ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں، علم کی اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ان کو وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ کم علم والے کو پتہ ہی نہیں چلتی. اس کے سامنے وہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ان چیزوں کی گہرائیوں میں وہ نہیں جا چکا ہوتا، تو اس کو فرق نہیں اتنا خاص پڑتا. لیکن جو بڑا دانا، عقل مند، ذہین، علم رکھنے والا بندہ ہوتا ہے، اس کو وہ چیزیں بہت گہرائی میں فیل ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ گہرائی میں ان چیزوں کو پڑھ چکا ہوتا ہے، دیکھ چکا ہوتا ہے، اس پر غور و فکر کر چکا ہوتا ہے. تو پھر جب اتنا سارا علم کسی کے پاس آ جائے تو اس کے بعد ہمارے پروردگار نے ایک دعا سکھائی ہے جو کہ آیت نمبر 8 میں ہے. آیت نمبر 8 جو ہے وہ پوری دعا ہے. 8 اور 9 دیکھ لیتے ہیں ہم ون بائی ون دونوں کو، اور پھر ان کی ٹرانسلیشن بھی دیکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی تفسیر بھی دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی طاقت، بہت بڑی عطا کر دینے والا ہے. اب یہ دیکھیں یہ کہ اس جو ترجمہ ہے اسی سے ہمیں چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں کہ ایک انسان علم والا انسان ہے، وہ ہدایت والا انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، ہدایت دی، اس کے پاس ایک خزانہ آ گیا. اب وہ دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ کیا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت اگر دی ہے نا تو اب میرے دل کو مت پھیرنا، اب جو میرا دل جہاں پہ آ گیا نا اب اس کو دل کو کسی اور طرف، اس دنیا کی طرف نہ لے آنا، واپس ٹیڑھا نہ کر دینا اس دل کو، اور اپنے پاس سے جو رحمت ہے نا وہی ہمیں عطا کرنا. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں یہاں پر ٹیڑھے ہو جانے کا مطلب کیا ہے. ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ جو بندہ انسان دنیا داری میں مگن ہوتا ہے نا اس کو فکر نہیں ہوتی ہے،
اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، پتہ اسے سب ہوتا ہے، لیکن اس کو ہدایت نہیں ملی ہوتی نا، تو اس پہ چیزیں اثر نہیں کر رہی ہوتی. اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے، اس کے سامنے نمازوں کا ذکر کیا جائے، دین اسلام کی بات کی جائے، وہ اس کو ٹینشن نہیں ہوگی، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، وہ بس کہے گا بیکورڈ قسم کی باتیں کرتا ہے، بیکورڈ قسم کا بندہ ہے یہ. لیکن ایک ایسا بندہ جس کے پاس دین کا علم آ گیا ہو، کوئی بھی انسان جس نے دین کی تعلیم کو حاصل کر لیا ہو، جس پر یہ چیز کھل گئی ہو کہ بھئی یہ دنیا جو ہے وہ عاجزی ہے، عارضی دنیا ہے، یہ عارضی دنیا ہے، اور مجھے بڑا ہی یہاں پر ایک کہنے کہ جیسے ہم گیسٹ ہیں، ہم یہاں مہمان ہیں، ہم یہاں تھوڑے وقت کے لیے آئے ہیں، یہ پرماننٹ جگہ نہیں ہے ہمارے رہنے کی. ہمارے آس پاس ہر ایریے میں کہیں نہ کہیں قبرستان ہمیں نظر آتا ہے، تو ہم اس قبرستان کو دیکھنے کے بعد یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں نا ایک اینگل سے کہ یہ لوگ بھی کبھی ہماری طرح زندہ تھے، یہ لوگ بھی اس وقت کو، اس زندگی کو انجوائے کر رہے تھے کبھی ہماری طرح. ٹھیک ہے، ان میں سے بہت سارے ہوں گے جن کو ہدایت مل گئی ہوگی، اور ان میں سے ولا عالم بہت سارے ہوں گے جو شاید ایسے ہی چلے گئے ہوں گے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا ہے جو ہدایت کے بغیر اس دنیا میں چلے جائیں. اے میرے پروردگار، ہمیں ان میں شامل کرنا ہے جن کو اللہ تو نے ہدایت دی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس دنیا دار شخص کی سی زندگی نہیں گزارنی. لیکن اگر کوئی شخص دنیا دار ہے اس میں، اور ایک شخص جس کو دین کا علم حاصل ہو گیا ہو، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. جس کو دین کا علم حاصل ہو گیا ہو نا، وہ پھر اپنی ہر چیز کو نا، اپنے ہر فیصلے کو وہ آخرت کے ساتھ جوڑتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو میں جو ہے وہ اس کا آخرت میں مجھے کیا حساب دینا ہے. اگر آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ سچائی سے چلتے ہیں، آپ دغا نہیں کرتے، آپ کسی کا پیسہ نہیں کھا جاتے، آپ اپنے سر معاملات جتنے بھی آپ کی زندگی میں سارے معاملات کو کلیئر کرتے ہیں، کلیئر رکھتے ہیں، اپنے رشتوں کو بہت اچھے سے نبھاتے ہیں، آپ دین اسلام کی سارے ارکان کو پورا کر رہے ہوتے ہیں ایک اچھے شہری کے طور پہ، اور اچھے ایک رشتوں کو بڑے اچھے سے نبھا رہے ہوتے ہیں، سب کچھ اچھے سے چل رہا ہوتا ہے، اور آپ اپنی آخرت کو قدم قدم پہ یاد رکھ رہے ہوتے ہیں. تو یقین کریں کہ آپ جو ہے نا وہ جب ہر چیز کو آخرت کے لحاظ سے سوچتے ہیں نا، تو آپ کی لائف بہت ایزی ہو جاتی ہے. اس زندگی کو بہت سارے ڈیسیجن لینا بہت ایزی ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو بہت ساری چیزوں پہ جب یقین ہوتا ہے نا، تو آپ بہت ساری چیزوں کو یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں یار آخرت میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے اس کا بہترین صلہ دیں گے. اگر مجھے دنیا میں کچھ وقت کے لیے نہیں بھی کوئی اپریسیشن مل رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کا بہترین صلہ دیں گے. تو جو لوگ جیسے ایک ورڈ استعمال کیا جاتا ہے نا آج کل کہ آخرت اورینٹڈ ہوتے ہیں، وہ لوگ اور ایک دنیا دار انسان مکمل طور پہ ان کی سوچ تبدیل ہوتی ہے. دنیا دار کے لیے دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسئلے بہت بڑے مسئلے ہوتے ہیں، لیکن جو شخص آخرت کا اورینٹڈ ہوتا ہے، آخرت اورینٹڈ ہوتا ہے، اور اس کی ساری سوچیں ایک پوائنٹ پہ آ کے آخرت ہی کی طرف جاتی ہوں گی، تو اس شخص کی سوچ میں اور دنیا دار کی سوچ میں بہت زیادہ فرق ہوگا. اور ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس دعا کو یاد کرنا ہے اپنی نمازوں میں، اور ویسے بھی جب ہم دعا کریں تو ہمیں اس دعا کو پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دی ہوئی ہدایت کے لوٹ نہ جانے کی ہدایت کی دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں ہدایت دے دی ہے نا، اب اس دل کو نہ ٹیڑھا کرنا ہے. جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین پہ ہمیں ثابت قدمی سے رہنے کی توفیق دینا. تو ہمیں اس دعا کو بھی یاد رکھنا، اور ہمیں اس دعا کو بھی یاد رکھنا کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. ہمیں جو ہدایت ملی ہے ہم اس کی حفاظت کی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اس ہدایت کی اللہ تعالیٰ ہمارے پاس وہ ہدایت رہے، اور ہماری جو دل ہے نا، ہمارا دل نہ پھر جائے، کہیں ہمارا دل دوبارہ دنیا کی طرف نہ بھاگے. تو ہمیں اس دعا کو یاد کر لینا ہے، اور آگے دیکھیں کہ انا کا انت الوہاب، کہ تو ہی بڑا عطا دینے والا ہے، یعنی کہ بہترین صلہ دینے والا ہے. آگے جو حصہ ہے نا آیت نمبر 9، وہ بھی دعا ہے لیکن وہ آخرت سے ریلیٹڈ ہے. ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. اے ہمارے رب، تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہمارے پروردگار سے ہم کیا دعا کر رہے ہیں کہ وہ جو دل کے ٹیڑھا ہونے کی بات کی جا رہی تھی نا، اب اس دعا کو آپ یہاں پہ لنک کر لیں کہ ہمارا یقین ہے. ایک ایسا شخص جو اپنی ہدایت کی پروٹیکشن کی دعا کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میرا یقین ہے کہ قیامت کے دن تو نے ہمیں جمع کرنا ہے، یقین، پختہ یقین ہے کہ قیامت کے دن ہمیں ایک جگہ پہ جمع کیا جائے گا. اور پھر کیا ہوگا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا پروردگار جو ہے
وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. جو ہمارے پروردگار نے ہمیں کہا ہے وہ سب اس پہ عمل کرے گا، سب پہ عمل کرے گا. تو ہمیں اپنے جو ہے نمازیں ہیں اور ویسے بھی ہمیں اس دعا کو یاد کر لینا ہے، اور دعا کو یاد کرنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ڈیلی مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اگر ہمیں ہدایت دی ہے، ہمیں سیدھے راستے کی طرف لگایا ہے، تو ہمارا راستہ ٹیڑھا نہ کرنا. یا اللہ ہمیں دنیاوی چیزوں سے محفوظ رکھنا. اب یہ دیکھیں نا، آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ شیطان جو ہے اس کا بیسیکلی مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرے جو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا کہ میں تیرے بندے کو بھڑکاؤں گا، بہکاؤں گا، دنیا کی طرف لگاؤں گا. ٹھیک ہے نا، میں دیکھوں گا کیسے وہ سجدہ کرتا ہے، میں دیکھوں گا کیسے وہ تیرا بندہ بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرا بندہ مجھ سے جتنی بھی غلطیاں کر کے آئے گا، مجھ سے معافی مانگے گا، جتنی بار بھی مانگے گا معافی، میں اس کو معاف کروں گا. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، کیونکہ شیطان کا جو کام ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ دنیا دار شخص کو تو بھڑکاتا ہی ہے یا اس کو بہکاتا ہی ہے، وہ تو دنیا کی طرف اس کو لگا چکا ہوا ہے. اس کا بیسیکلی ٹارگٹ جو ہے نا ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں. شیطان ہمارے نفس میں گھس کے ہم سے ایسی چیزیں کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ کئی بار ہم وہ کام کر بھی جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے نا، ہمارے دلوں کو وہ بھڑکانے کی، بہکانے کی اور پھسلانے کی، دنیا کی طرف واپس لانے کی کوشش کرتا ہے. ایسے وسوسے دل دماغ میں آتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. تو ہمیں دعاؤں کا سہارا لینا، اپنے پروردگار سے دعا کرنے کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمارے دلوں کی حفاظت فرمانا. آمین ثم آمین. ہم نے مختصر ان 2 آیات کی تفسیر دیکھ لی، ساتھ ہم نے آیت نمبر 7 کو بھی دیکھ لیا آج. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے اور کنسسٹنسی عطا فرمائے. آپ لوگوں نے بھی مجھے دعا میں لازمی یاد رکھنا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.